मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। आयत 83 से लेकर 87 तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिन्यामीन को जब वहाँ रोक लिया गया कि देखो फिर तुम्हारे बेटे ने चोरी किया, हमने ऐसा सुना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब आए, हज़रत याकूब के पास जब अब्बा के पास आए, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल सव्वलत लकुम, नहीं बना ली है तुम्हारे जीने एक बात, सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, बना ली, यानी ये भी झूठ है। यूसुफ के टाइम पे जैसा तुमने झूठ बोला, ये भी झूठ है, बना लिए सव्वलत तुम्हारे जीने एक बार। तो फिर अब सब्र ही बेहतर है, फसब्रुन जमील, अब सब्र ही। हाँ बच्चों ध्यान दो, इधर बिल्कुल इधर उधर नहीं, मजबूत होके बैठो। अल्लाह ने एक चीज दी है, नेमत दी है, उसको लो। असल्लाह शायद अल्लाह ले आए मेरे पास उन सब को, क्या कह रहे हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उन सब को यानी यूसुफ को भी और बिन्यामीन को भी। वही है खबरदार हिकमतों वाला। और उल्टा फिरा उनके पास से, वतवल्ला अन्हुम, याकूब अलैहिस्सलाम उल्टे फिरे यानी पलटे अपने बच्चों के पास से, और फरमाया या असफा अला यूसुफ, हाय अफसोस यूसुफ पर, हाय अफसोस। और सफ़ेद हो गई आंखें उनकी गम से, सफ़ेद हो गई थी आंखें उनकी गम से। तो वो अपने आप को घोट रहे थे। फहुआ कज़ीम का मतलब क्या है? अपने आप को घोट रहे थे, गम में घुल रहे थे। कहने लगे, अब बेटे कह रहे हैं कसम है अल्लाह की कि आप न छोड़ेंगे यूसुफ की याद को। तफ्तऊ तज़कुरु यूसुफ, आप यूसुफ को याद करते ही रहेंगे का मतलब आप न छोड़ेंगे यूसुफ की याद को जब तक कि घुल जाए या हो जाए मुर्दा। हरजन, आप घुल जाएं, घुल घुल के ख़त्म हो जाएं, या मिनल हालिकीन, तकून मिनल हालिकीन, या आप क्या हो जाएं? मुर्दा। तो आप ये सब चीज़ें क्या नहीं करेंगे? याद को नहीं छोड़ेंगे। हज़रत याकूब ने फरमाया मैं तो खोलता हूँ अपना इज़्तिराब और गम अल्लाह के सामने। किसके सामने? बस्सी व हुज़्नी, इज़्तिराब बेचैनी, बस्सी व हुज़्नी, और गम किसके सामने खोलता हूँ? अश्कू आलम, और मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते। ऐ मेरे बेटो जाओ और तलाश करो, फतहस्ससू, तहस्सुस, जाओ और तुम तलाश करो यूसुफ की और उसके भाई की। और देखो मायूस मत हो, नाउमीद मत हो अल्लाह के फैज़ से, रौहिल्ला, अल्लाह के फैज़ से बेशक नाउमीद होते हैं अल्लाह के फैज़ से, मगर कौन? वही लोग जो काफिर हैं। ये आयत का तर्जमा था। जब ये लोग अपना सामाने सफ़र लेकर पहुँचे और वहाँ बिन्यामीन कैद कर लिए गए थे, तो याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचने के बाद साहबजादों ने जब उज़्र किया तो इन्होंने फिर उनको झूठा समझा। इस मर्तबा भी यकीन नहीं आया, अगरचे हकीकत में इस मर्तबा वो सच बोल रहे थे। बेटे क्या कर रहे थे? सच बोल रहे थे, लेकिन इनको यकीन नहीं आया। और वही अल्फाज कहे बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, तुम्हारे नफ्स ने जीने क्या कर लिया है? एक बहाना बना लिया है, झूठ बोल रहे हो तुम। फसब्रुन जमील, तो अब एक ही रास्ता है कि सब्र करूं मैं, लिहाजा यही बेहतर रास्ता है। एक नतीजा उलमाए किराम ने यह निकाला कि मुजतहिद जो बात अपने इज्तिहाद से कहता है उसमें गलती भी हो सकती है। मुजतहिद जो बात अपने इज्तिहाद से कहता है गलती भी हो सकती है। यहाँ तक के पैगंबर भी जो बात अपने इज्तिहाद से कहें उसमें भी इब्तिदाअन गलती हो जाना मुमकिन है। जैसे इस मुआमले में इन्होंने झूठा समझा अपने बेटों को बिन्यामीन के बारे में,
حالانکہ یہ بات غلط تھی کہ نہیں تھی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، نبیوں کی رہبری کر کے ان کو صحیح بات پر لے آتے ہیں۔ یہاں بھی ممکن تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بات بنانے سے مراد وہ بات بنانا ہو جو مصر میں بنائی گئی، یہ بھی ممکن ہے۔ سولت لکم انفسکم امرا، کہ ایک بات بنا کر وہاں بنیامین کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن آگے اللہ حضرت یعقوب کیا فرما رہے، عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ یأتینی بہم جمیعا، سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ خلاصہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے اس مرتبہ جو صاحبزادوں کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اس کا حاصل یہ تھا در حقیقت نہ کوئی چوری ہوئی ہے، نہ بنیامین گرفتار ہوئے ہیں، بات کچھ اور ہے، یہ اپنی جگہ صحیح تھا، مگر صاحبزادوں نے اپنے بارے میں جو کہا، اپنی دانست میں چوری دیکھی تو چوری کا اظہار کیا، اور اب وہ سب معاملہ چھوڑ کے اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر افسوس کرتے ہوئے پلٹے یعقوب علیہ السلام، ہائے افسوس یوسف بولتے ہوئے، اور غم نے روتے روتے ان کی آنکھ کو کیا کر دیا، سفید، فہو کظیم، تو وہ گھونٹ پی رہے تھے صبر کے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ مدت 6 سال رہی، کون سی؟ اندھے پنے کی یا کم بینائی کی، 6 سال تک رہی۔ فہو کظیم، خاموش ہو گئے، کسی سے اپنا دکھ نہ کہتے تھے۔ قزم سے قزیم ہے جس کے معنی بند ہو جانا اور بھر جانے کے ہیں۔ قزیم کا مطلب کیا ہے؟ بند ہو جانے والا۔ مراد یہ کہ غم و اندوہ سے ان کا دل بھر گیا، زبان بند ہو گئی کہ کسی سے اپنا رنج و غم بیان نہیں کرتے تھے۔ انسان جب تک بولتا رہتا ہے، بیوی کو بولتا ہے، بچوں کو ٹوکتا ہے، بھائی کو ٹوکتا ہے، استاد اپنے بچوں کو، طالب علموں کو ٹوکتا ہے، بڑا اپنے چھوٹے کو ٹوکتا ہے، امام صاحب اپنے مقتدیوں کو ٹوکتے رہتے ہیں، جب تک ٹوکا ٹاکی چالو ہے، اس کا مطلب سمجھو کہ اب برداشت ممکن ہے۔ سمجھ میں آیا؟ امید باقی ہے۔ جب انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے تو پھر بولنا بند کر دیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو خاموشی پر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلو ابا خاموش ہو گئے، بڑے بھائی خاموش ہو گئے، استاذ نے ٹوکنا چھوڑ دیا، ذمہ دار خاموش ہو گئے، امام صاحب خاموش ہو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ ٹوکا ٹاکی بند ہو گئی، چلو جان چھوٹی۔ حالانکہ یہ خطرے کی نشانی ہے۔ کیا یہ خطرے کی نشانی۔ بولتے رہنا اس میں کم خطرہ ہے، بلکہ اصلاح کی امید باقی ہے، کیونکہ جب بولنے والا خاموش ہو جاتا ہے تو پھر گاڑیاں بے بریک کی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ آزاد، بچے آزاد، بے شرمی بڑھتی جاتی ہے، آوارگی بڑھتی جاتی ہے، بیوی آزاد۔ سمجھ میں آیا؟ کہیں بیویاں اچھی ہیں تو شوہر آزاد۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اب بیوی نے ٹوکنا بند کر دیا تو شوہر آزاد۔ تو یہ سب کیا ہو گیا کہ ارے بریک نکل گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو پھر ابھی گاڑی خوب دوڑے گی، کیا ہوگا؟ گاڑی کیا کرے گی؟ ابھی بریک نہیں ہے نا، تو گاڑی خوب دوڑے گی، لیکن جو گاڑی بغیر بریک کے خوب دوڑتی ہے اس کا ایکسیڈنٹ یقینی ہے، اور وہ بھی بھیانک۔ کیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا؟ یقیناً ہوتا ہے۔ رکے گی کیسے ہو؟ ایکسیڈنٹ کرے گی، اور بھیانک۔ پھر زندگیوں میں بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اس لیے بولنے والوں کی قدر کرو کہ یہ ٹوکتے ہیں، ان کی نظر ہے ہمارے پہ، اس کو غنیمت جانو۔ سب کو چپ کرا دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ مشورے میں کوئی بولا کہ صاحب ایسا نہیں، ایسا بولو۔ آج باپ کی بھی، بیٹا جو ہے اپنے باپ کی نہیں سنتا ہے، امیر صاحب کی سن رہے ہیں، ذمہ دار کی سن رہے ہیں، جان مال لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں، ذرا سا چوک ہو گئی، جماعت کو لینے جانا تھا نہیں پہنچ سکے، کچھ پکانا تھا بغیر مرچی کا، مرچی پڑ گئی اس میں، عرب صاحب کیسے کھائیں گے، عرب جماعت کیسے کھائے گی؟ تو ہو گئی 19-20 چوک، ذرا برداشت کرو۔ نہیں، ایسا رویہ جو اپنی اولاد کے لیے بھی ہم اختیار نہیں کرتے۔ اس طرح ٹوکا ٹاکی ہوگی تو پھر لوگ بولنے والے بند ہو جائیں۔ جہاں مامورین نے بولنا بند کر دیا تو وہاں سمجھ لو کہ لٹکتی تلوار ہے امیر صاحب پر۔ کیا ہے؟ اور یہ ہم نے نظام الدین میں سنا ہے، اللہ جب کسی امیر کے ساتھ، کسی مقولے صحابی یا حدیث کا مفہوم ہے، میں نہیں بولتا،
اللہ جب کسی امیر کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں تو اسے ٹوکنے والے مامورین دے دیتے ہیں. کیا دے دیتے ہیں؟ نند کاچا گھر اساوے شیزاری. کیا مطلب؟ ناقدین کا گھر پڑوس میں رہنا چاہیے. ارے سمجھے کہ ایک الگ موضوع ہے، ورنہ اس پر میں آپ کو شواہد دیتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک نے ٹوکا. سمجھ میں آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا. حضور کا گریبان پکڑ لیا پکڑنے والے نے. واقعات ہے اپنی جگہ. اور یہاں ہم نادان، اتنے نادان کہ سب کو خاموش کر کے چپ بٹھا کے خوش ہیں. یار دیکھا کیسے چپ بٹھا دیا، اب بولے گا نہیں آئندہ. تو جناب آپ کی گاڑی بے بریک ہو جائے گی. پھر اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے نا وہ اسی کی وجہ سے. کوئی بولنے والا ہی نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ جب تک بولنے والے تھے تب تک کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. اس لیے آپ کی زندگی میں بھی کوئی کبھی ٹوکے، اجازت دو لوگوں کو، بیوی کو، بچوں کو، بھائیوں کو، اساتذہ کو، طلباء کو، کہ بھائی کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے بول دینا. سمجھ میں آیا؟ تو اس کو قبول کرو. کیوں؟ اگر دوا دارو سے اور اسی طرح گولی سے، سمجھ میں آیا، چھوٹے سے انجیکشن سے کام چلتا ہے تو علاج کرا لو. کیونکہ جب یہ چھوٹے چھوٹے علاج بند ہو جاتے ہیں اور مریض کا مرض بڑھ جاتا ہے تو پھر فائنل آپریشن کے لیے ڈائریکٹ میجر جنرل سرجن آتا ہے، بڑا ڈاکٹر. پھر وہ سیدھا کاٹ کے الگ کر دیتا ہے. ایسے ہی پھر وہ آتا ہے. کون آتا ہے؟ جب آپ نہیں سنو گے نا، چھوٹے بن کے نہیں چلو گے، نہیں سنو گے، تو پھر اللہ تمہارے آپریشن کو آئے گا اور پھر ایسا مار کے ایک مار کے دو ٹکڑے کرے گا کہ سمجھ میں نہیں آئے گا، عالم دو ٹکڑے ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ عالم. اس لیے فرمایا کہ سنتے رہو تو خاموش ہو جانا یہ خطرے کی نشانی ہے. حضرت یعقوب بھی کیا ہو گئے؟ غموں کے اندوہ اور پہاڑ سے بالکل خاموش ہو گئے. یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو کیا پڑھنا چاہیے. ایک حدیث میں ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مجمع عام کے سامنے لا کر جنت کی نعمتوں میں اختیار دیں گے، جو چاہیں لے لے. کن کو؟ صبر کرنے والوں. کن کو؟ صبر کرنے والوں. جو مخلوق کے سامنے کبھی نہیں روتے اور اللہ کے سامنے برابر روتے. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے. مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی تلقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اس امت کی خصوصیات میں سے ہے یہ کلمہ. انسان کو رنج و غم کی تکلیف سے نجات دینے میں بڑا مؤثر ہے اور جو نعمت چھن گئی اس کا بدل دیتا ہے. ام سلمہ، تیرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، بہت محبت تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے جا، اللہ صبر بھی دیں گے اور دوسرے تیرے اس شوہر سے اچھی نعمت دیں گے. تو سوچتی تھی، پڑھتی تھی، لیکن سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون شوہر ملے گا مجھے. اللہ کے رسول عدت کے بعد پہنچے گھر میں، ام سلمہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ہو گیا نکاح. تو بولو کتنا بھی ہو تو امتی امتی ہے اور نبی اور خاتم الانبیاء ہے. تو ہماری خصوصیات میں ہے کہ غم میں کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا، ہم بھی اللہ کے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو کیا رونا، کیا غم منانا. لیکن ان کے یہاں انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں تھا. کیا تھا؟ یا اسفا علی یوسف تھا. کیا تھا؟ ہائے افسوس یوسف پر. سمجھ میں آیا؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی ہے اللہ کے یعقوب علیہ السلام، اتنی محبت کی آنکھیں گوا دی. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نبی کے شان کے خلاف ہے. کیونکہ انبیاء علیہم السلام تو کیا ہوتے ہیں؟ آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا دل آخرت میں ہوتا ہے. دنیا کی ایک نعمت ہے خوبصورت اولاد، ان کے لیے اتنا کیوں روئے ہیں یوسف علیہ السلام. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مجدد الف ثانی سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ اصل میں محبت دنیا کی نہیں، یہ آخرت ہی کی محبت تھی. تمام بیٹوں سے زیادہ محبت جو یوسف سے کی وہ یوسف کے کمالات کی وجہ سے کی. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کہ یہ میرا وارث بننے والا ہے، یہ نبی بننے والا ہے. آثار اللہ تبارک و تعالی دکھا دیتے ہیں.
دنیا کی دنیا کے دکانداروں اور تاجروں کو اپنی اس اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے جو ذرا سا اس کے مشن کو لے کے چلنے والا ہو. یہ تو آخرت کا مشن لے کے چلنے والے تھے, اس لیے اتنی محبت تھی. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ محبت در حقیقت دنیا کی محبت نہ تھی. بہرحال اس میں ایک حیثیت دنیا کی تو تھی, لیکن یہ آخرت والی محبت تھی, اور 40 سال تک کے جدائی برداشت کی تھی انہوں نے. جی قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف, تو آپ تو بس یوسف کو یاد کرتے رہیں گے اور اسی کے اندر آپ یا تو انتقال کر جائیں گے, سمجھ میں آیا, یا گھل جائیں گے. صاحبزادوں نے یہ بات کہی, بیمار پڑ جائیں یا ہلاک ہو جائیں گے. لوگ بھول جاتے ہیں, لوگ مرنے والے کو, گمنے والے کو کیا ہو جاتے ہیں. آپ 40 سال ہو گئے اب تک کہ نہیں بھولے یوسف 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 یوسف. تو انہوں نے تانا دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے تو کچھ نہیں کہتا, انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم کس سے بیان کرتا ہوں, اللہ تبا, مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. وہ جانتا ہے. اور پھر یوں فرمایا ابھی بھی مایوس نہ ہو, جاؤ. یہ تیسرا سفر ہے بھائیوں کا. کون سا سفر ہے؟ اولاد یعقوب کا تیسرا. پہلے راشن لینے گئے, پھر دوسری مرتبہ گئے, پھر بنیامین کو کیا کر لیا, رکوا لیا, اور پھر اس کے بعد یہ ڈھونڈنے کے لیے تیسرا سفر کر رہے ہیں. فتحسسوا, ڈھونڈو, من یوسف و اخیہ, دونوں بھائیوں کو جا کر ڈھونڈو. چنانچہ یہ لوگ گئے, دونوں کی تلاش کا رخ مصر ہی کی طرف قرار دیا, جو بنیامین کے حق میں تو معلوم متعین تھا. لیکن یوسف کو بھی ڈھونڈو, ہو سکتا ہے اس طرف, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ قرائن, کچھ نشانیاں یوسف کی ان واقعات سے آ گئی ہو سمجھ میں کہ ایک ایسا بادشاہ بھی ہے کہ جو بادشاہ کیا کرتا ہے کہ وہ راشن بھی دیتا ہے اور راشن دے کر پونجی بھی واپس کر دیتا ہے. ضرور یہ کوئی الگ بادشاہ ہے, یہ الگ جو ہے شریف انسان ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ میرا یوسف ہو. خیالات گزرتے ہیں, ہم جب جاتے ہیں نا خاندانوں میں ملتے ہیں تو ہر جگہ بچی ہوتی ہے, ہر جگہ بچے ہوتے ہیں, تو ہر ماں باپ کو اپنے لیے, اپنے بیٹے کے لیے اچھی بہو کی تلاش ہوتی ہے. تو دوسروں کے بارے میں ذہن جائے نہ جائے, پہلے یہ بچی اگر میرے بچے کو مل جائے تو کیا برا ہے نا, اور یہ بچہ اگر میری بیٹی کو مل جائے تو کیا برا ہے. ہر نعمت کو انسان خود حاصل کرنا چاہتا ہے, ہوتا ہے ایسا. تو یوسف یعقوب علیہ السلام کا ذہن بھی ہو سکتا ہے اس طرف گیا ہو کہ ہو نہ ہو یہ جو سب سے شریف انسان ملا ہے میرے بچوں کے ساتھ, ایسا معاملہ کرنے والا یوسف ہو سکتا ہے. امام قرطبی نے فرمایا واقعہ یعقوب سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت اور تکلیف اپنی جان یا اولاد یا مال کے بارے میں پیش آئے تو اس کا علاج صبر جمیل اور اللہ کی قضا پر راضی ہونے سے کرے, اور یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی اقتداء کرے. کیا کرنا چاہیے بولو مصیبتوں میں؟ آنے والی, ہاں آنے والی ہے ہر ایک کی زندگی میں. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین. کیا لوگوں نے یوں سمجھ لیا ہے اللہ چھوڑ دیں گے؟ آئیں گے. ہر ایک کی زندگی میں یہ حالات آتے ہیں. جو جتنا شریف ہے اتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے. سب سے زیادہ معصوم بے قصور اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ انبیاء. اور سب سے زیادہ کس کو ستایا جاتا ہے بولو؟ کوئی مثال ہے دنیا میں 40 سال روتے روتے اندھے ہو گئے؟ کون ہے؟ اللہ کے نبی, جلیل القدر نبی. پھر انعام بھی اللہ ویسا دیتا ہے. یعقوب علیہ السلام ہی کو اسرائیل کہتے ہیں نا, لقب کیا تھا؟ اسرائیل. اور وہ 12 بیٹے بنو اسرائیل, اور 1,24,000 انبیاء یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں. کتنے؟ معمولی انعام ہے. جتنا آزماتا ہے اتنا نوازتا ہے وہ اللہ. تو یاد رکھو مصیبتیں آئے گی تو کیا فرمایا, کیا کرنا؟ روتے نہیں بیٹھنا بلکہ صبر کرنا. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. حسن بصری نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان جس قدر گھونٹ پیتا ہے ان سب میں 2 گھونٹ زیادہ محبوب ہے, ایک مصیبت پر صبر اور دوسرے غصے کو پی جانا.
یہ اللہ کو کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبوب. اور حدیث میں ہے حضور نے فرمایا من بث لم یصبر، یعنی جو شخص اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان کرتا پھرے اس نے صبر نہیں کیا. من بث، بث یبث، اپنے غم کو دوسروں کے سامنے بولنا اور پھر میں صبر کرتا ہوں. ارے سب پیرنے کے بعد کائے کا صبر کرتا ہوں؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، یہ بھی حدیث ہے. صبر کب کرنا ہے؟ جو پہلا جھٹکا لگتا ہے وہاں صبر کرنا ہے، تو اس پر جو اجر ملے گا وہ اجر بعد میں نہیں ملے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس صبر پر شہیدوں کا ثواب عطا ہوا. ابن عباس کی روایت ہے یہ صبر پر کیا ثواب ملا حضرت یعقوب علیہ السلام کو؟ شہیدوں کا. اور اس امت میں، اور آگے سن لو، اس امت میں جو شخص بھی مصیبت پر صبر کرے گا اس کو ایسا ہی شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ ابن عباس کی روایت. سمجھ میں آیا؟ آگے کی آیت ہے، یہ آیت نمبر ہے 88 سے لے کے 92 تک، ہمارے یہاں 92 ہے نا. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. پھر جب یہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، اب یہ قافلہ باپ کے پاس سے نکل کے کہاں پہنچا؟ ہاں، جب وہاں داخل ہوئے تو بولے اے عزیز. عزیز کس کا لقب تھا؟ عزیز مصر. بادشاہی بنا دیا نا بادشاہ نے، تو معزول ہو گیا. تو مصر کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ عزیز. سمجھ میں آئے؟ جیسے یہاں مہارانا مہاراجا، اور ادھر روم میں ہرقل، اور ایران میں خسرو. سمجھ میں آیا؟ اور وہاں قیصر تھا. کہاں پر؟ روم میں قیصر. تو یہ داخل ہوئے بولے اے عزیز پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی، مسنا الضر، سختی پڑی، اور لائے ہیں ہم پونجی ناقص، ببضاعۃ مزجاہ، جی ناقص پونجی لائے ہیں، تو پوری دے ہم کو، پورا دے ہم کو راشن. کیا دے دے؟ پورا راشن دے. فاوف لنا الکیل، اور خیرات کر ہم پر. وتصدق علینا، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بہت بہترین بدلہ دیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم کو خبر ہے کہ کیا کیا تم نے یوسف سے اور اس کے بھائی سے؟ تم کو خبر ہے؟ اب پول کھول رہے ہیں، راز اٹھ رہا، راز سے پردہ اٹھ رہا ہے. تم کو معلوم ہے کہ تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم کو سمجھ نہ تھی؟ وانتم جاہلون، اذ انتم جاہلون. تو کہنے لگے، اب کچھ ان کے بھی سمجھ میں بھی آیا. تو بولے وہ کیا سچ تو ہی ہے یوسف؟ لأنت یوسف؟ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے احسان کیا ہم پر، البتہ جو کوئی ڈرتا ہے. رزلٹ دے دیا پورے سورہ یوسف کا. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو کوئی ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ضائع نہیں کرتا حق نیکی والوں کا. یہ ہے خلاصہ پورے سورہ یوسف. آگے قالو، بولے وہ بھائی لوگ قسم ہے اللہ کی، البتہ پسند کر لیا تجھ کو اللہ نے ہم میں سے، اور ہم تھے چوکنے والے. خاطئین، ہم کیا تھے؟ تو حضرت یوسف نے فرمایا کچھ الزام نہیں، لا تثریب، کچھ الزام نہیں تم پر آج، بخشے اللہ تم کو. یغفر اللہ لکم، اور وہ ہے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ملاپ کرا دیا. جی
تو اب یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے، بنیامین کو لینے کے لیے پہنچے۔ ایک حدیث میں جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کے اسباب خود بخود جمع فرماتے ہیں، اس لیے تلاش یوسف کے لیے بھی غیر شعوری طور پر مصر ہی کا سفر مناسب تھا۔ غلے کی ضرورت بھی تھی، یہ بات بھی معلوم کہ غلہ طلب کرنے کے بہانے سے عزیز مصر سے ملاقات ہوگی، ان سے اپنے بھائی بنیامین کے چھٹکارے کی بھی بات کریں گے، لہٰذا وہاں پر پہنچے۔ اور جب پہنچے وہاں پر تو حالات دیکھ کر یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ کیوں؟ ایک لیٹر بھی دیا تھا یعقوب علیہ السلام نے۔ کیا دیا تھا؟ وہ لیٹر بھی انہوں نے دیا، وہ بھی پڑھا انہوں نے، اور پھر بھائیوں نے کہا کہ ہم نکمی چیز لائے ہیں، اس کے بدلے خیرات ہی کر دو، بضاعۃ مزجات۔ تو وہ کیا نکمی چیزیں تھی؟ مفسرین نے کہا کھوٹے درہم تھے، کھوٹے پیسے آتے ہیں نا جس کا کچھ بدل نہیں ہوتا، ہاں، جو بازار میں نہ چل سکتے تھے، گھریلو سامان یا کچھ گھریلو سامان تھا وہ پیش کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک تو ان کی مسکنت غریبی دیکھیے، میرے بھائی آج کہاں پہنچ گئے کہ الفاظ یہ ہے تصدق علینا، خیرات ہی دے دو ہم کو، اس کے بدلے کوئی چیز ملتی نہیں ہے، ہمارے حال پہ رحم کھاؤ۔ اور ادھر سے یعقوب علیہ السلام کا انہوں نے کیا پڑھا؟ لیٹر پڑھا، اور لیٹر کا مضمون کیا تھا؟ من جانب یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ بخدمت عزیز مصر۔ تو یہ اسحاق ذبیح اللہ یہ یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اسحاق کیا تھے؟ ذبیح اللہ، حالانکہ صحیح بحث کیا ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ تھے، لیکن وہ اپنا اپنا بولتے ہیں۔ خیر انہوں نے یہ لکھا، اس کی تحقیق وہاں پر ہے۔ اما بعد، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے، مشہور ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے ایک لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا، یوسف، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ یہاں کون؟ خود یوسف علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، اور ابا کا خط ہے۔ یہاں تک کہ اس کی مفارقت، جدائی میں میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھ غم زدہ کی تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا، والسلام۔ کس کا خط ہے یہ؟ کون پڑھ رہا ہے؟ کیا بیتی ہوگی دل پر؟ کیا بیتی ہوگی دل پر؟ تو یہ اسباب تھے کہ اب راز فاش کر دینا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے بھی حکم ہوا ہوگا، ورنہ 40 سال تک کے روکے رکھا اللہ نے۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو کانپ گئے اور بے اختیار رونے لگے، اور اپنے راز کو ظاہر کر دیا، اور تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا، تم کو کچھ یہ بھی یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا جب تمہاری جہالت کا زمانہ تھا، کہ بھلے برے کی سوچ، انجام بینی کی فکر سے غافل تھے؟ برادران یوسف نے جب یہ سوال سنا تو چکرا گئے، یوسف کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں، یہ تو ہمارا راز ہے۔ عزیز مصر کو یوسف کے قصے سے کیا واسطہ؟ پھر ادھر بھی دھیان گیا کہ یوسف نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر یہی تھی کہ ان کو کوئی بلند مرتبہ حاصل ہوگا، وہ کلک ہوتا رہتا ہے نا۔ اور اب یہ یوسف کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کہیں یہ عزیز مصر خود یوسف ہی نہ ہو۔ پھر جب اور غور و تأمل کیا تو کچھ علامات سے پہچان لیا، اور مزید تحقیق کے لیے ان سے کہا انک لانت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اور احسان کیوں کیا؟ وہ فوراً کہا انہ من یتقی ویصبر، اس کو یاد رکھنا زندگی میں، انہ من یتقی ویصبر۔ یہ بتا دیا کہ یہ یوسف کے ساتھ خاص نہیں ہے، دنیا میں جو بھی اللہ کا بندہ تقوی صبر تقوی صبر تقوی صبر اس کو پکڑ کے چلے گا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی چمکائیں گے جیسے یوسف علیہ السلام کو چمکا، اپنے اپنے لحاظ اور معیار کے حساب۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قد من اللہ علینا، سمجھ میں اللہ نے ہم پر بھروسہ کیا، ہم پر احسان کیا۔ اب تو برادران یوسف کے پاس بجز جرم و خطا کے اعتراف یوسف کے
نفس و کمال کے اقرار کے چارہ نہ تھا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، ہم سب میں اللہ نے تم کو چن لیا، ایثار کیا یعنی چن لیا اللہ نے، اور ہم غلطی پر تھے، خاطئین، ہم کیا تھے؟ تو حضرت یوسف نے بھی بڑا دل کیا اور فرمایا اللہ تم کو بخش دے، اور لا تثریب علیکم اليوم، کوئی الزام نہیں، یہ جو کچھ کیا کس نے کیا؟ ارے بولو نا، ظاہری سبب کے طور پر تو تم تھے، لیکن کرنے والا کون ہے اصل میں؟ جو کچھ کیا منس بیگان گاں ہرگز نہ نالم، کہ بامن ہر چے کرد آش نہ کرد۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ کشتی میں بڑے میاں سوار اللہ والے، اور اسی دن سر کو آسمان دکھا رہے تھے، یعنی بال صاف کیے تھے، چمن، سمجھے کہ نہیں؟ تو جوان چھوکرے لوگ تھے، ہمیشہ جوان اور بوڑھوں کی چلتی رہتی، تو کوئی مارے، کوئی ٹن بجائے، کوئی کیا کرے، تو سب لوگ جب چھیڑنے لگ گئے تو انہوں نے ان سے کچھ نہیں کہا، فوراً یوں نظریں گھمائی آسمان کی، کیوں میاں آج مزاج بدلے ہوئے ہیں، ان کو لگا دیا میرے پیچھے، غلطی ہو گئی تو معاف کر دے۔ وہاں سے معاملہ درست کیا، سب ٹھکانے آ گئے بیچارے۔ وہاں ہے یہ شعر، منز بیگان گاں ہرگز نہ نالم، مجھے دوسروں سے کوئی شکایت نہیں ہے، کہ بامن ہر چے کرد آشنا کرد، میرے ساتھ جو بھی کیا ہے اس پہچان والے نے کیا ہے، تو بھائیوں کو کیا پکڑیں گے، ان کی نظر تو اللہ پر ہے نا۔ پھر اس کے بعد فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، وہ تمہیں معاف کرے۔ پھر فرمایا اب ابا کو لانا ہے، 11 ستارے تو ہیں یہاں پہ، چاند سورج کو لانا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور کون سا آپریشن کرنا ہے؟ ہاں، ایٹومیٹک آپریشن، روحانی آپریشن، قمیصی آپریشن، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ قمیص لے جاؤ، سمجھ میں آیا؟ اور ابا کے چہرے پر ڈال دینا، فالقوہ علی وجہ ابی، میرے ابا کے چہرے پہ ڈالنا، یاتی بصیرا، وہ بینا بن کر دیکھنے والے بن کر آ جائیں گے، ہاں، واتونی باہلکم اجمعین، پوری فیملی کو لے کے آ جاؤ، یہ بول کے بھائیوں کو روانہ۔ سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں؟ ایک بات اس سے سمجھ میں آئی، تصدق علینا سے ایک سوال ہوتا ہے، نبی کی اولاد بھیک مانگے، صدقہ مانگے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو، اور وہ یہ ہے صدقے سے وہ صدقہ مراد نہیں ہے، رحم کی درخواست ہے۔ کیا ہے بولو؟ کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں کہ آپ پورا راشن دو، لیکن پھر بھی رحم کھا کر ہم کو تھوڑے یہ کھوٹے پیسے لو اور پورا راشن دے دو بس۔ اور اللہ تعالیٰ خیر کرنے والے کو کیا کرتا ہے؟ بہت نوازتا ہے۔ تم کو اللہ جزائے خیر دے۔ قد من اللہ علینا، اس سے ثابت ہوا جب انسان کسی تکلیف مصیبت میں گرفتار ہو، پھر اللہ اس سے نجات عطا فرمائے، اپنی نعمت سے نوازے، تو اب اس کو گزشتہ مصائب کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ کے اس انعام احسان کا ذکر کرنا چاہیے جو اب حاصل ہوا ہے۔ مصیبت سے نجات و انعام الہی کے حصول کے بعد بھی پچھلی تکلیف و مصیبت کو روتے رہنا ناشکری ہے۔ ایسے ہی ناشکرے کو قرآن عزیز میں کنود کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، ناشکرا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، بعض روتڑے ہوتے ہیں نا، ہائے کیا بتائیں، بہت مصیبت، بہت پریشانی ہوئی، ارے ابھی اچھے ہیں نا، ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا بتائیں تم کو، بہت پریشان ہوئی۔ تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب اللہ کی نعمتوں کو دہراؤ اور شکر ادا کرو، کنود مت بنو، ناشکرے مت بنو۔ صبر و تقوی ہر مصیبت کا علاج ہے۔ کیا بتا رہے ہیں؟ صبر و تقوی، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ سے معلوم ہوا تقوی یعنی گناہوں سے بچنا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا اور تکلیفوں پر ثابت قدم رہنا۔ یہ دو صفتیں ایسی جو انسان کو ہر بلا مصیبت سے نکال دیتی ہیں۔ قرآن کریم نے بہت سے مواقع میں انہی دو صفتوں پر انسان کی فلاح و بہبود، کامیابی کا مدار رکھا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ کاش کہ ہمیں یہ آیت سمجھ میں آ جائے۔ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں نا، فلانا سازش کر رہا ہے، اپنا سازش کر رہا ہے، وہ سازش کر رہا ہے، برادران، او بچہ
برادران وطن سازش کر رہے ہیں، سمجھ میں آئے، اسلام کے دشمن سازش کر رہے ہیں، حکومت کے پیمانے پر سازش کر رہے ہیں، عالمی سازش کر رہے ہیں، ہاں تو بہت پریشان ہوتے ہیں نا. تو اللہ نے علاج بتلا دیا، اس کو عام کرو، اپنے دماغوں میں رکھو. کیا فرمایا؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور خود غلط نہیں کرو گے، خود تقوی کے ساتھ چلو گے، اللہ سے ڈر کر چلو گے، بس دو کام کر لو، پھر تمہیں دشمن کے مقابلے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو دشمنوں کی مکاری، دشمنوں کی سازشیں تمہارا نقصان نہیں تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. کتنا بڑا دلاسا ہے نا صبر کے بدلے. یہاں بظاہر یہ دعویٰ معلوم ہوتا ہے یوسف علیہ السلام اپنے متقی صابر ہونے کا ادعا کر رہے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے نوازا، سمجھ میں آیا؟ اور کیوں نوازا؟ تقوی اور کہے کہ صبر کی برکت سے. تو کیا اپنے آپ کو بہت متقی بتا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ؟ ہمارے صبر و تقوی کی وجہ سے ہمیں مشکلات سے نجات اور درجات عالیہ نصیب ہے. مگر کسی کو خود اپنے تقوی کا دعویٰ کرنا بنص سے قرآن ممنوع ہے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنے آپ کو بہت پوتر مت بتلاؤ، اس کو معلوم ہے کہ کون زیادہ متقی ہے. سمجھ میں آیا؟ مگر یہاں در حقیقت دعویٰ نہیں ہے، دعوے اور تحدیث بالنعمہ میں فرق ہے. حضرت یوسف دعویٰ نہیں کر رہے میں متقی تھا، صابر تھا، بلکہ یہ تحدیث بالنعمہ، بیان کرنا نعمتوں کو، اس کی ضمن میں ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے کہ اس نے اول ہم کو صبر و تقوی کی توفیق عطا فرمائی، پھر اس کے ذریعے تمام نعمتیں عطا فرمائی. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ تو سمجھے؟ تو دعویٰ نہیں کر رہے ہیں اپنے متقی ہونے کا، صابر ہونے کا، بلکہ نعمت بتلا رہے ہیں کہ صبر و تقوی بھی اسی اللہ نے دیا اور پھر نوازا بھی اس نے. اور آج تم کو کوئی الزام نہیں. یہ اخلاق کریمانہ کا اعلیٰ مقام ہے کہ ظالم کو صرف معافی نہیں کر دیا بلکہ یہ بھی واضح کر دیا کہ اب تم پر کوئی ملامت بھی نہیں ہے.